बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग आज भी जारी है। आज भी आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल लगभग वही है, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। सवाल यह है कि इस बदलती दुनिया के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से दुनिया की जो मईशत है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका असर पाकिस्तान पर भी आएगा। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ भी आज भी शायद इस हवाले से बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि लोगों तक एक्चुअल रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए। कुछ सवा सौ अरब से ज़्यादा की सब्सिडी हुकूमत ऑलरेडी दे चुकी है, लेकिन अंदेशा ये है कि अब आने वाला जुम्मा एक ऐसा दिन होगा कि उस दिन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों को शायद बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि और मज़ीद जो फाइनेंशियल हिट है वो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉकडाउन लग रहा है या नहीं, अगर कीमतें बढ़ेंगी तो किस तनासब से बढ़ेंगी, अगर सब्सिडी मिलेगी तो किस तरह से मिलेगी, और वफाकी वज़ीर इत्तलात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ FIR दर्ज करवाने जा रही है, उनका क्या मौक़िफ़ है। ये तमाम बातें जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब तारिक साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रोज़ भी आप रेजिडेंसी में थे, आम मीटिंग्स थी, ग़ालिबन आज भी आप एक मीटिंग के ही अंदर थे, शायद को वर्किंग ग्रुप में मिलना था। को फैसला क्या कर पाई है वफाकी हुकूमत, बिकॉज ये क्राइसिस तो अभी टल नहीं रहा। हम फैसिलिटेट तो बहुत कुछ कर रहे हैं उसके अंदर, उस पर भी मैं चाहूँगा आपसे बहुत से सवाल हैं जो करने हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि गवर्नमेंट ने एक हिट ली है और एब्जॉर्ब किया है बहुत सारा एक फाइनेंशियल हिट, लेकिन ये सबको पता है और ग़ालिबन आप भी इसका इजहार कर चुके हैं कि इस तरह से नहीं जारी रह सकता। तो क्या हम ये समझें कि अब अगला जुमा जब आएगा वो इमिनेंट हो गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया में तेल की किल्लत भी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं है फ़िलहाल, और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छे तरीके से की जा रही है। वज़ीर आज़म ने बर वक्त इस चीज़ का नोटिस लिया और बहुत पहले से फैसले किए, और मुतल्लिका वजारतों को जो है ही केप्ट देम ऑन देयर टोज कि कोई गफलत, कोई कोताही ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तेल वाफिर है और अच्छी मिकदार में मौजूद है फॉर द फ्यूचर। तो बाकी डिप्लोमेसी के थ्रू आपने देखा कि चाहे वो दोस्त ममालिक हों, वो ईरान हो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के थ्रू पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज़ जो हैं वो तेल लेकर गुजरे और आए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में तो किल्लत नहीं है। मसला जो दरपेश है, अब बाकी ममालिक में किल्लत है, राशनिंग शुरू हो गई है। भारत इधर हमारा हमसाये में है और वहाँ पे लाइनें लगी हैं पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, और श्रीलंका ने राशनिंग शुरू की है कि इतने लीटर तेल आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये टाइम बड़ी इसी तरह गुजारा है, इज्जत के साथ गुजारा है, और वफाकी हुकूमत ने जो कीमतें हैं जो पूरी दुनिया में बढ़ी हैं और हर मुल्क ने उसकी हिट ली है। पाकिस्तान में पहले हफ्ते 55 रुपये बढ़ाई गई, मगर उसके बाद जो हफ्ता आया, फेडरल गवर्नमेंट ने 24 अरब रुपए की कटौती की अपनी सेविंग्स के जरिए तरक्याती बजट में से। उसके बाद तकरीबन 48 अरब रुपया मजीद दिया, फिर पिछले हफ्ते 55 अरब रुपया दिया इस हफ्ते के लिए। तो 129 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट अभी तक दे चुकी है अपनी सेविंग से और तरक्याती बजट की कटौती से। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर बड़ी टाइमली नोटिस लिया, वज़ीर आज़म खुद निगरानी करते रहे। अब कल जब मीटिंग हुई तो उसमें सूबों की भी तजावीज़ आई और मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, जिसकी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगी, और उसमें कोशिश होगी कि ये जॉइंट अनाउंसमेंट जाए। अच्छा। कल सुहेल अफरीदी साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया और पाकिस्तान के हवाले से बात की। आज उनकी वज़ीर ख़जाना के साथ भी मीटिंग हुई, औरंगज़ेब साहब के साथ, उसमें भी वो बड़े मुस्बत नजर आए। देखिए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देर ये रिलीफ तो नहीं दिया जा सकता, और उसकी वजह ये है कि एक लिमिट है हुकूमत के एक जो तरक्याती बजट की भी और सेविंग्स की भी। उसके बाद कुछ ना कुछ पोर्शन तो पास ऑन करना होगा, और लोगों को भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश और इल्तमास है कि देखिए, जहां दूसरे ममालिक में लाइनें लगी हैं, लोग बहुत तकलीफ का शिकार हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म ने ये और नौबत नहीं आने दी। मगर अब सूबों के साथ मिल के हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई रिलीफ ऐसा दिया जाए जो सबके लिए यकसा ना हो। यानी इससे तो लैंड क्रूजर वाला भी वही पेट्रोल ले रहा है जिस पे हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे रही है, और मोटरसाइकिल वाला भी ले रहा है। तो कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसके तहत महरूम तबका प्रोटेक्टेड रहे, मगर कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज जो है वो पास ऑन किया जाए।
تو a lot of discussion is going on. جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اور بڑی کوشش کی ہے کہ یہ بالکل پاس آن نہ ہو، مگر obviously کچھ نہ کچھ حصہ پاس آن in the future کرنا ہوگا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. مگر ابھی ڈسکشن چل رہی ہیں، بہت ساری آپشن زیر غور ہیں، جس کے بعد کوئی نہ کوئی حتمی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران. ٹھیک. اور یہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے اور کچھ یہ اب جو سمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ کی باتیں کی جا رہی تھی، جس کے بارے میں بہت سے فیک نوٹیفیکیشنز بھی گردش کیے، پھر آپ کی وزارت کی طرف سے ان کی تردید کی گئی. سو سمارٹ لاک ڈاؤن از ناٹ این آپشن ناؤ، اٹس مور اباؤٹ کہ آپ نے ریشنلائز کرنا ہے تیل کی قیمتوں کو، کہ جو فوکسڈ قسم کی سبسڈائزیشن ہے وہ کرنی ہے. میرے خیال میں سمارٹ لاک ڈاؤن از آؤٹ آف دا باکس ناؤ. دیکھیے بہت ساری آپشن زیر غور تھی. اوکے. اور obviously ان آپشنز کے اندر کیونکہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی پاکستان میں، پوری دنیا میں بڑھی ہیں، ہر ملک میں بڑھی ہیں، تو تیل کی کنزمپشن بھی بڑھی ہے. اب جب تیل کی کنزمپشن بڑھتی ہے، کھپت بڑھتی ہے، تو آپ کو مزید تیل لینے کے لیے ڈالر خرچنے پڑتے ہیں اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی آتی ہے. دیکھیے تیل کا استعمال تو کم کرنا ہوگا. لاک ڈاؤن ہوتا نہیں ہوتا، obviously یہ کوئی پاپولر اوپینین نہیں ہے، اور وفاق کے صوبوں کے تمام لوگوں کے اس پہ تحفظات تھے جہاں سے بھی یہ پروپوزل آیا، اور پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے یا کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے جہاں سے بھی آیا، اس پہ تحفظات تھے. اور یہ آپشن لیسٹ پریفرڈ آپشن ہے، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ہمیں بطور شہری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ غیر ضروری ٹریول سے اجتناب کرنا ہے، غیر ضروری سفر نہ کریں، کار پولنگ کو اپنائیں، لانگ ڈسٹینس کا ٹریول اوائڈ کریں، تاکہ دیکھیے تیل جتنا بچایا جا سکے وہ ہمیں بچانا چاہیے. تو اس پہ تمام تر کاوشیں لگ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا آپشن سامنے آتی ہے. مختلف آپشن زیر غور ہیں. ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے وفاق کا، صوبوں کا مل کے. جو بھی آپشن آئے گی، دیکھیے وفاق نے پہلے ہی بڑا کردار ادا کیا، 129 ارب روپے کا ایک باقاعدہ طور پہ عوام کو وہ ریلیف دیا اور قیمتیں نہیں بڑھنے دی. ہائی آکٹین کا آپ دیکھ لیں نا، وزیر اعظم نے ہائی آکٹین پہ لیوی بڑھا دی، 9 ارب روپیہ وہاں سے آیا جو ہم نے عوام کو ٹرانسفر کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپشن ہوگا وہ محروم ترین طبقے کو دیکھتے ہوئے، ان کی تکلیف درد کو دیکھتے ہوئے ہوگا، اور ان کو مزید پروٹیکشن انشاءاللہ تعالیٰ دی جائے. اچھا صاحب یہ فرمائیے گا، اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر یعنی فارن منسٹر ہمارے اسحاق ڈار صاحب چائنا میں ہیں. اب بہت ساری انٹرنیشنل پبلیکیشنز کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ایران کا ظاہری بات ہے چائنا کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ تعلق ہے، ایک دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ پاور چائنا کے پاس ہے، اور چائنا بہت بڑا بائر ہے جو ایران کی پیٹرولیم پروڈکٹس کا. کیا چائنا نے چائنا کی گارنٹیز چاہیے ایران کو ان دس پرٹیکولر ڈسپیوٹ اگینسٹ امریکہ، اور یا اس وقت جو گفتگو چائنیز حکام سے ہو رہی ہے، کیا چائنا سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں ود ریگارڈس ٹو ایران؟ کیونکہ جو انوالومنٹ ہے ظاہری بات ہے پاکستان کے ساتھ تو بہت دیرینہ تعلق ہے چائنا کا، لیکن اس ڈسپیوٹ کے اندر جو انکلوژن ہے چائنیز گورنمنٹ کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارا اس میں کیا موقف ہے؟ دیکھیے آج ایک مشترکہ اعلامیہ جو سامنے آیا، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی، ان کی طرف سے، دیکھیے اس میں تو امن کے قیام پر زور تھا اور جنگ بندی پہ زور تھا، نان ملٹری ٹارگٹس کی سیکیورٹی پر زور تھا، اور شپنگ لائنز کے اوپن رہنے پر زور تھا، یو این چارٹر کے اپ ہولڈ ہونے پر زور تھا، اور پیس ٹاکس کی فی الفور جو ہے وہ شروع ہونا اور ان کا منطقی انجام تک پہنچنا، اس پر زور تھا. دیکھیے چین ایک اہم کھلاڑی ہے اس پورے خطے کے اندر، ایک اہم کردار ہے چین کا. پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. وزیر اعظم نے بھی چین کے سفیر کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھا، آپ دیکھتے رہے کہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. جی اوبیسلی چین بھی اپڈیٹڈ ہے صورتحال پہ، اور نائب وزیر اعظم کا یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پہ اوبیسلی چین کے ساتھ بھی اس پوری صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں آج جو باقاعدہ طور پہ ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پاکستان کا پورا زور ہے خطے میں امن کے قیام کے لیے، جنگ بندی کے لیے، بات چیت کے فروغ کے لیے، اور پاکستان کا ایک سینٹرل مرکزی کردار بھی ہے اس میں، تو وہاں آبویسلی چین بھی چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو. ہمارے انٹرسٹ الائن کرتے ہیں، اور یہ مشترکہ اعلامیہ بھی اسی چیز کی ریفلیکشن ہے جو آج جاری کیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں، کیونکہ یہ
کویسچن اس کی اپنی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے بیکاز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف یور پریزنس آپ وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں. اوبویسلی ہمارا کنسرن آئی ہیپن ٹو نو کہ وزیر اعظم کا یا حکومت پاکستان کا یہ ہے کہ کبھی بھی ایران کے اندر کوئی ایسا رجیم, کوئی ایسی طاقت نہ ہو وچ از ہاسٹائل ٹو پاکستان, اور کوئی نیتن یاہو ٹائپ کی پراکسی کبھی پاکستان کی سرحدوں کے پاس نہ آئے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ ابھی تک کوئی جو امریکہ کی سائڈ ہے وہ اس کو اکنالج تو کرتے ہیں کہ انڈائریکٹ پاکستان کے تھرو راؤٹ ہو رہا ہے یہ سارا میڈیشن کا پروسیس, لیکن کیا امریکی حکام تک کوئی ایسی چیز جو سوائے اس ڈرافٹ کی شیئرنگ کے جو امریکہ کی جانب سے آیا, جس کو امریکہ کے حکام نے کہا کہ 15 جو نکاتی ایک ایجنڈا تھا وہ بھیجا گیا ایران کو, جو ایران کی طرف سے خبریں آئیں کہ جی اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. تو کین یو شیڈ سم لائٹ آن دس کہ ویئر از اٹ آل گوئنگ, اس وقت اس کی پوزیشن ہے کیا؟ سر دیکھیے, میں بطور وزیر اطلاعات آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی کہ میں حساس معاملات کی تفصیل کے اندر جاؤں, اسپیشلی جب کہ اتنی حساس نوعیت کی نیگوسیشن چل رہی ہوں اور بات چیت چل رہی ہو اور ایک جنگ کے دوران چل رہی ہو. تو میری عہدے کا تقاضا ہے کہ اس میں احتیاط برتی جائے. مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم پر امید بھی ہیں اور ہم کاوش بھی کر رہے ہیں کہ امن کا قیام جو ہے وہ ہو اور یہ جنگ بندی کی طرف جائے معاملہ, اور خطے میں امن لوٹے, اور جو ایک اکنامک ہارڈشپ آ رہی ہے تیل کی قیمتوں کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اس میں آسانی پیدا ہو. تو پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. 3 وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لائے, سعودی عرب, ترکی, مصر, اور آج آپ نے دیکھا کہ چین کا دورہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم بھی مختلف ورلڈ لیڈر سے بات کر رہے ہیں. چند روز قبل ان کی تقریباً 1.25 گھنٹہ ایرانی صدر سے بھی بات ہوئی. تو دیکھیے, کوشش یہ ہے کہ امن واپس لوٹے, سچویشن نارملائز ہو, اور پوری دنیا کے اندر جو حالات اس وقت ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. تو سارا فوکس اس پہ ہے. مزید تفصیلات اس وقت اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے. تو پاکستان بھرپور طریقے سے کوشش بھی کر رہا ہے اور بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے. میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں, اینڈ رائٹلی سو, آپ نے درست کہا, یو آر ڈیلیبریٹلی کیپنگ اٹ انڈر ریپس, وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ سینسٹیو انفارمیشن ہے. ایک چیز جو کہ اس کا تعلق طاہر صاحب اس لیے, وہ بھی ظاہری بات ہے آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو متحدہ عرب امارات کی قیادت ہے ان کی کیا کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان سے؟ کیا ہم ان کے ساتھ الائنڈ ہیں جہاں دیگر 3 اہم دوست ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لائے, لیکن یو اے ای کی جانب سے ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہماری گفت و شنید بات چیت پرائم منسٹر صاحب کی بھی ہوتی ہے, فیلڈ مارشل کی بھی ہوتی ہے. تو کیا کوئی کنسرنز ہیں وہاں پر جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں پاکستان سے جو ہم نے ریسپروکیٹ کرنا ہے, یا ایوری تھنگ از الائنڈ دیئر آلسو؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں ابھی وزیر اعظم کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات چیت ہوئی اور بہت سارے معاملات ہیں جو ڈسکس بھی ہو رہے ہیں, اور ہم بالکل الائنڈ ہیں. اور جس طرح کہا جاتا ہے جو ہمارے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں, تو پاکستان, تو دیکھیے پاکستان نے بڑا فرم سٹینڈ لیا کہ جب بھی حملہ ہوا مشرق وسطیٰ میں, سعودی عرب میں, اس کو کنڈیم بھی کیا اسٹرانگسٹ آف ورڈز میں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک دورہ بھی ہوا جس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ تشریف لے کر گئے اور وہاں پہ ان کی سعودی کراؤن پرنس سے ملاقات بھی ہوئی. اس میں بھی ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ اور سالیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا. تو پاکستان نے بڑی بھرپور جو ہے طریقے سے اپنی ایک جو یکجہتی ہوتی ہے اور سپورٹ ہوتی ہے اس کا بار بار اظہار کیا ہے. تو آئی تھنک تھنگز آر الائنڈ, اور جس طرح ہم امن کے قیام کے لیے کوششیں کریں یہ اسی لیے ہے کہ پورے خطے میں امن ہو. تو آئی تھنک دیر از نو ایشو دیر, اور الحمدللہ ہم نے جس سالیڈیرٹی اور سپورٹ کا اظہار کیا ہے تو آئی تھنک تھنگز آر الائنڈ, جس میں کوئی مجھے دقت نظر نہیں آتی. ٹورڈ طاہر صاحب, ایک ظاہری بات ہے ہماری سیاست بھی ملک کی چلتی رہتی ہے, ایک دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ایک کیمپین شروع کی گئی ہے ججز کی حوالے سے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شروع ہو گئی ہے, اور ججز کی تصاویر لگا کے ان کو ملائن کیا جا رہا ہے اور اس کا ٹیگ ہیش ٹیگز بنائے جا رہے ہیں کہ شیم آن ججز.
گورنمنٹ کیا ایسے ہینڈلز کو روک پائے گی, نہیں پائے گی؟ اور دوسرا بہت زیادہ کنسرن یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا جھوٹ بیچا جاتا ہے. مجھے پتہ ہے فوری طور پر آپ کہیں گے کہ جب آپ سختی کرتے ہیں تو پھر ہم ہی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ سختی کیوں کر رہے ہیں, بٹ اگین میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے. دیکھیے, جب اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہو تو پھر الزام لگانا, گالیاں دینا بڑا آسان ہوتا ہے. ابھی پیچھے جی ایس پی پلس کی ایک میٹنگ میں جا کے پاکستان کی وائلیشنز کی بات کی گئی. میٹنگ کا ایجنڈا ہے جی ایس پی پلس, پاکستان کی وائلیشنز کی بات ہو رہی ہے. اب پچھلا ایک ہفتہ ہو گیا صفائیاں دے رہے ہیں ابھی تک. ایک ہفتے سے آج بھی گوہر صاحب نے صفائی دی ہے. بھائی ایسے کام کرے ہی نہ, زلفی صاحب کو منع کریں, مت جائیں وہاں پہ. کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ اور اب کہہ رہے جی ہم نے تو جی ایس پی پلس کی بات ہی نہیں کی. زلفی صاحب نے بھی کی, ان کے صاحبزادے نے بھی کی, ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں. اب پورے ان کے جو ہے نا پورا جتھا مل کے اس کو جسٹیفائی کرا, ہم نے تو کی نہیں. چلو ٹھیک ہے جی, آپ جی ایس پی کے اجلاس میں گئے مگر آپ نے جی ایس پی پلس کی بات نہیں کی, تو بڑی آڈ سی بات ہے. وہ پنجابی میں ہمارے یہاں کہتے ہوتے ہیں کہ جڑے پنڈ نہیں جانا تو راہ ہی پوچھنا. تو یہ تو پنڈ بھی گئے, راستہ بھی پوچھا, سب کچھ کیا, اور اب مکر گئے اس چیز سے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر ان کو عقل آ گئی ہے اور کچھ آ گئی ہے. دیکھیے اس کیمپین سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. عمران خان از irrelevant at this point in time. پاکستان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے دنیا میں ایک ثالث کے طور پہ الحمدللہ, اور پاکستان کے کردار کا اعتراف ہو رہا ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو who cares اس وقت؟ مطلب یہ جو مرضی کرے, یہ اب گالیاں دے کے ٹینشن اپنی طرف ڈرا کروانا چاہتے ہیں, اور تو ہو کچھ نہیں سکتا نا, کیونکہ ان کا سارا پریمس جھوٹ کے اوپر ہے. پرانی ویڈیوز اب لگا رہے ہیں, ہم نے یہ کیا تھا. بھائی تم نے کچھ نہیں کیا تھا, ککھ نہیں کیا تھا. مطلب انہوں نے کیا ہوتا تو ان سے پوری دنیا کے ممالک ناراض تھے. انہوں نے ایسٹ کو بھی ناراض کیا, ویسٹ کو بھی ناراض کیا. سازشیں, جھوٹے پروپیگنڈے, جھوٹی گالیاں. تمہاری تاریخ مجھے تم سے بہتر پتہ ہے, تمہاری ثقافت تم سے مجھے بہتر پتہ ہے. اور دنیا کے ممالک کبھی ایسا نہیں ہوا. ان کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے, ان کو تو جہاز سے اتروا لیا گیا تھا, جہاز واپس منگوا لیا تھا, کیونکہ یہ لوز ٹاک کر رہے تھے. تو ان کو تو نہ فارن پالیسی کا پتہ, نہ جی ایس پی پلس کا مطلب پتہ, نہ ان کو کسی اور چیز کا پتہ. تو ٹھیک ہے, گالیاں دیں, ان کے مقدر میں یہی ہے. کئی لوگوں کے مقدر میں ہوتا ہے کہ فرسٹریشن اور گالیاں, تو ٹھیک ہے دیتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے. طاہر صاحب ظاہری بات ہے یہ چیزیں ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, بٹ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں وہ تو درپے ہیں آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کرانے میں. تو آئی نو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے. ویسے موسٹ ویلکم, ضرور کرائیں. اور جہاں کہیں گے میں شامل تفتیش بھی ہوں گا. پہلے بھی ان کے بھائی صاحب کے دور میں متعدد ایف آئی آرز ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. چھاپے بھی پڑے ہوئے ہیں, ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں, جیلوں میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو بڑے شوق سے کروائیں. وہ اصل میں نا فیشزم ذہن سے نہیں نکل رہا, کیونکہ اس دور میں صبح کہتے تھے انگلی کے اشارے سے اس کو بند کر دو, اس کو فلاں کر دو, تو ہو جاتا تھا. ابھی بھی کوئی نہیں, جہاں کہیں گے میں شامل تفتیش ہوں گا, میں دیندار ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. ہم موقع سے بھاگنے والے نہیں ہیں. مگر کم از کم ان سے کہیں کہ ملکی مفاد میں کبھی کبھار پاکستان کی بات کر لیا کریں. اپنے بھائی کو اتنا بڑا نہ بنائیں کہ اسے پاکستان سے بڑا بنا دیں اور باقی چیزیں سیکنڈری ہو جائیں. تو کبھی کبھار پاکستان کے مفاد کی بات کر لیا کریں. ہم جو ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میری سیاسی قیادت اور میری سیاسی پارٹی پاکستان سے بڑی ہے, نعوذ باللہ. جو ہے پاکستان کی وجہ سے ہے, اور جو عزت ملی ہے پاکستان کی وجہ سے ملی ہے. یہ اس کو نہیں مانتے کیونکہ ان کے خیال میں کلٹ فالوئنگ اور اندھی تقلید ایک بڑی چیز ہے. تو ٹھیک ہے, ان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. بہت شکریہ جناب عطاء اللہ طاہر صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب ارشد ملک صاحب, اور جوہر سلیم صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں, اور بینگ اے ڈپلومیٹ بڑا السٹریس کریئر رہا ہے ان کا. بہت شکریہ آپ کا بھی جوہر سلیم صاحب. سر میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, نیچرلی منتھ اولڈ کانفلکٹ ناؤ, 1 مہینہ تقریباً اس کا گزر چکا ہے. اب جو چیز آپ کے تجزیے میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, وہ ایک بڑا اسٹرینج بیہیویئر ہے امریکن پریزیڈنٹ کا, اور بڑا ان بیکمنگ آف اے پریزیڈنٹ. آج وہ دھمکی دے رہے ہیں اپنے الائز کو کہ بھئی تم نے اگر جیٹ فیول خریدنا ہے تو ہم سے خرید لو, یا جا کے اتنی ہمت ہے تو جاؤ اسٹریٹ آف ہارمز خود کھلوا لو. سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک سر کہ اگر آپ ریفلیکٹ کریں دی ٹپیکل بیہیویئر آف دی امریکن پریزیڈنٹ, یہ از اٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دس کرائسس؟ نیچرلی اٹ از, بٹ کیا فرق ہوتا اگر کوئی ذرا سین پریزیڈنٹ ہوتا امریکہ کا اور چیزیں مختلف ہوتی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Munib, very good to be with you and thank you for inviting me and having my opinion. I keep listening to you, mashallah. You have a better grip than me. دیکھیں, یہ تو منیب ہم ایگری کریں گے نا کہ یہ جنگ جو ہے یہ سرحدوں کی جنگ تو ہے نہیں, بلکہ یہ تاریخ کے رستے ہوئے ان زخموں کا ٹکراؤ ہے
یا عقیدوں کا ٹکراؤ ہے، اور یہ وہ طاقت کا اندھا جنونی استعمال ہے جو اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک جنونی شخص نے، ایک بے ربط شخص نے، اور ایک ایسے شخص نے جس کے بارے میں اس کی اپنی بھتیجی، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بھتیجی ہے میری ایل ٹرمپ، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اپنے اس پہ انہوں نے بڑے کلیئرلی، وہ ایک ماہر نفسیات تھی، اس کے علاوہ ان کی والدہ صاحبہ کا بھی اگر آپ کو پرانا دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو منیب آپ نے اشارہ بالکل ٹھیک کیا. ابھی پچھلے دنوں جیمی وہ جو تھے کلنٹن صاحب کی بڑی زبردست پر اثر اور پر مغز بڑی ایک پوڈ کاسٹ تھی، اس میں بارک اوباما کو دیکھنے، اور اس کے علاوہ جیمی کارٹر، ریگن، جتنے بھی لوگ آئے ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ اس مسئلے کا حل، یا وہ اس کو مسئلہ تو سمجھتے ہیں بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ عسکری برتری آ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے پہ ان کی جو ہیجمنی ہے اس کے فیصلے وائٹ ہاؤس سے ہوں. پھر ایک بڑی جو چھپی بات یہ بالکل سامنے آ گئی ہے کہ وہ یہ جنگ اسرائیل کی بقا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور لڑنا چاہتے تھے. پھر مجھ سے زیادہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے کہ جو تھنک ٹینکس اور جو لابیز اسرائیل کی یا صہیونیت کی لابیز ہیں جو کہ واشنگٹن اور امریکہ میں اویلیبل ہیں، اور اے پیک جن میں سب سے بڑی لابی ہے جس کے بلینز آف ڈالرز کے، تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو اعلی کار بنانا چاہ رہی تھی. اور ہماری سارے علاقے کی اور دنیا کی بدقسمتی کہ وہ تنازع کی کشیدگی نے پورے مشرق وسطیٰ کو اور اب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو وہ اس شخص کی بدولت ہے جس کے ایڈوائزر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے جیرڈ کشنر اور اسٹیو وینکاک، وہ تو اس کے ایڈوائزر ہیں. ان کا ویژن کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے منیب کہ جب یہ دو عمان میں جب یہ ان کی آپس میں ڈسکشنز ہو رہی تھی، نیگوشیشن، جس کا لب لباب بڑا کلیئر آ چکا ہے عمان کی طرف سے بھی، اور جو ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے یو کے کے، انہوں نے بھی کیا کہ we were very close to reaching a resolution and the Iranian were giving so much of concession. اور وہ کیا بات ہے لاریجانی شہید صاحب کی، جن کی جو فراست کی سب قصے گن گا رہے تھے. تو یہ اس شخص کی وجہ سے ہے، اور اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے، اور اس کی غلط سوچ کی وجہ سے ہے، جس نے ہمیں، پوری دنیا کو، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے دیا. Had there been another president, any president, even if he is biased towards صہیونیت or even is the Jew lobby, I don't think so the outcome of this war or this conflict would be what we are seeing today. I think it's a true reflection of what Donald Trump is all about and what he does. میں کیونکہ مجھے ہمیں جوہر سلیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سو بہت شکریہ جوہر صاحب. ذرا یہ فرمائیے گا، ہم اگر ایسے ایران کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ابھی میں مارشل صاحب سے بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ایک منتھ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا اس جنگ کا، انہوں نے ہمیں امریکن پرسپیکٹو دیا ہے، اور جو پاگل پن، الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ، جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اس کے اوپر بھی انہوں نے ریفلیکشن دیا ہمیں. یہ جو ایرانین سائڈ ہے، اینڈ آبویسلی آپ کا ایک بڑا رچ ایکسپیرینس ہے، آپ کا انٹریکشن بھی بڑا میسو لیول پر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو ابھی ڈیلنگ ہے، دا وے دے آر ہینڈلنگ دس سچویشن، اس میں ایک جو چیز بہت زیادہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پبلک پوزیشن ہے ایران کی اور ایک پرائیویٹ پوزیشن ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز، جہاں ایکچولی شاید ڈپلومیسی کام کرے. اور ابھی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اس وقت چائنا میں ہے. کیا ایران گارنٹیز چائنا کی چاہ رہا ہے اگینسٹ امریکہ، یا ہم امریکہ چائنا سے ایران کے اوپر انفلوئنس چاہ رہے ہیں ٹو ایگری ٹو اے ڈرافٹ؟ واٹ از یور اوپینین آن دس؟ امریکہ کے پرسپیکٹو سے شروع کرنا چاہوں گا تھوڑا سا، جی، کہ امریکہ کا بھی دیکھیں اس طرح سے ریٹک اتنا نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ بالکل یہ ریٹک ہے، کہ وہ بس کبھی مذاکرات کرتے ہیں، کبھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں. دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ الیکشن اس بار جیت رہے تھے اور پھر جیتے تھے، تو میں نے اس وقت کہا تھا یہ کہ دیکھیں اس بار اس ٹرم میں اسرائیل کو امریکہ سے، کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کے پاس جتنی لیوریج ہے اور جتنا زیادہ وہ جھکاؤ ان کا آپ کو نظر آئے گا، وہ پہلے کبھی کسی صدر کا نہیں رہا ہوگا اور نہ ان کی پہلی ٹرم میں ہوگا. اور اس کی کچھ وجوہات تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا او کرتے ہیں اس بار، جو ہے نا، خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو لیکن جو دوسری عام چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیں ان کے بہت سے آبجیکٹیو ایسے بھی ہیں جو کامن ہیں. جو پچھلے پریزیڈنٹس تھے وہ اس حد تک رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس معاملے میں جب ان کا خیال تھا کہ جی ایک سوئفٹ
وار ہوگی اور اس میں جو ہے نا کچھ آبجیکٹیوز ہمارے میٹ ہو جائیں گے. اور وہ آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ٹھیک ہے، رجیم چینج تو میرے خیال ایک آؤٹ لائر قسم کی بات تھی. اس میں یہ ممکن جو تھا وہ یہ تھا کہ اسی رجیم میں ایک زیادہ کوئی پریگمیٹک ان کے نزدیک یا زیادہ فارورڈ لوکنگ ان کے پرسپیکٹیو کے حساب سے کوئی شخص آ جاتا حکومت میں اور جس سے وہ زیادہ جو ہے نا میننگ فلی جو ہے نا انٹریکٹ کر سکتے یا انگیج کر سکتے. یہ ان کا ایک مقصد تھا. باقی ان کا مقصد تھا کہ جی جو ایران کی جو کیپیسٹی ہے میزائلز کی نیوکلیئر سائٹ پہ، پھر ان کی جو ہے نا کیپیسٹی ٹو پروجیکٹ دی پاور ان دی ریجن تھرو دی پراکسیز اور یا ڈائریکٹ ان کا جو اپنا انفراسٹرکچر ہے ملٹری کا اس کو ڈسٹروائے کریں. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے خاصی حد تک اچیو کر بھی لیا ٹیکنیکلی، تو دے آر فار ہیڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسٹریٹجیکلی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایران نے جو ریٹیلیشن دکھائی ہے اسیمیٹرک وہ جو ایک پیرٹی ہے اسیمیٹرک پہ زیادہ زور ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی کوئی موازنہ تو ہے نہیں ان کی جنگی جو کیپیسٹی کا. تو اس میں انہوں نے اور پھر انہوں نے لیوریج کیا یہ ہرمز کو، جو اپنا ہے ہرمز کو، وہ اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوگی ہے امریکنز کے لیے، کیونکہ ان کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یہ جو ہے نا پلے آؤٹ کرے گا. خیر لیکن پھر بھی ٹرمپ جو ہے یہ جنگ پہلے ہی ختم کرنا چاہتے تھے. یہ وہ میں نے تو یہ کہا ہے اپنے کامنٹس میں کہ وہ اگر ان پہ ہوتا صرف وہ 2 ہفتے پہلے ہی ختم کر دیتے اس کو. اب تو وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری بھی آ گئی ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایون ابنائے ہرمز جو ہے نا وہ اگر اس کا مسئلہ حل نہیں بھی ہوتا وہ پھر بھی یہ جنگ چھوڑ دیں گے کسی وقت، جو چھوڑ سکتے ہیں. تو ان کے لیے وہ اس طرح سے نہیں. لیکن اسرائیل کے آبجیکٹیوز بالکل مختلف ہیں. اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے اس کو جتنی لمبی کر سکیں، اس جنگ کو طویل کر سکیں، تاکہ وہ سسٹمیٹیکلی ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کر سکے. وہ ان کو سوٹ کرتے ہوئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ان کو 30 سال سے نہیں ملا. انہوں نے بہت سارے امریکن جو پریزیڈنٹ سے ان پہ کوشش کی، نہیں مانا کوئی. فائنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پہلی ٹرم میں نہیں مانے، اب آ کے مانے ہیں تو یہ شاید موقع دوبارہ نہ ملے، تو وہ اسے میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں چائنا کی طرف. دیکھیں ابھی 2 دن پہلے منیب میں نے اپنے کامنٹس میں یہ کہا تھا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چائنا کا رول اہم ہوتا جائے گا. اور اتفاق یہ ہوا کہ اس کے اگلے ہی دن ہم نے یہ ساری جو چائنا ڈپلومیسی ہے جو وزٹ کر رہے ہیں وہ اناؤنس ہوگی اور ساری. حالانکہ مجھے اس کی کوئی پیش کی اطلاع نہیں تھی، وہ میرا اندازہ تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جو چائنا کو لیوریج ہے ایران پہ وہ کسی بھی ملک کو دنیا میں کسی ملک کو نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کا 90% تیل جو ہے ایران کا ہے وہ چائنا خریدتا ہے، جو ہے نا سب سے بڑی ٹریڈ ان کی چائنا کے ساتھ ہے. لیکن اس سے بھی جو زیادہ اہم ہے ان کی جو پوری ڈیفینس انڈسٹری ہے اور باقی کی انڈسٹری ہے وہ چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹلی. ان کی جو ساری جو میزلز ہیں، ان کی جو میٹلز ہیں، ان کے جو الوائز ہیں، اس میں جو الیکٹرانک اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے، جو باقی سارا اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے، یہ زیادہ تر ڈوئل یوز اکوپمنٹ ہے جو چائنا سے ہی آتا ہے. تو بیسیکلی پھر یہ جو ان کا جی پی ایس کی بجائے یہ بیدو 3 یوز کر رہے ہیں، وہ بھی چائنا کا سسٹم ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی پریسیشن ملی ہے اس ٹارگیٹنگ میں. تو اس لیے چائنا کو بہت زیادہ لیوریج ہے دونوں سائڈ سے کہ جی وہ ان کی ٹریڈ بھی زیادہ انہیں سے ہے، اور پھر ان کی جو کیپیسٹی ہے ساری وہ بھی اگر انہوں نے سسٹین کرنی ہے یا بعد میں انہوں نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، اور جو اپنی ملٹری جو میزائل کیپیسٹی جو ڈیگریڈ ہوئی ہے ابھی اس کو دوبارہ بنانا ہے تو چائنا کی ضرورت پڑے گی ان کو. اب چائنا کے لیے کیوں ضروری ہے یہ؟ دیکھیں چائنا کے لیے بھی 2 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ وہ کموڈٹی، چائنا کیا ہے؟ چائنا دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل پاور ہے. امریکہ جی ڈی پی میں بڑا ہے لیکن انڈسٹریل پاور میں چائنا اس سے بڑا ہے. چائنا دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ پاور بھی ہے. چائنا کی اکانومی کرتی کیا ہے؟ پوری دنیا سے کموڈیٹیز لیتے ہیں، اس پہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اس کو کنزیومر پروڈکٹس میں، کیپٹل گڈز میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں. یہ ان کی اکنامک ماڈل ہے. امریکہ کا ماڈل جو ہے وہ مختلف ہے. امریکہ کا ڈومیسٹک کنزمپشن پہ بیسڈ اکنامک ماڈل ہے. تو جو چائنا کا اکنامک ماڈل ہے وہ اس کو یہ جو سپلائی جو ہے نا ڈسرپشن وہ بہت ہی زیادہ ان کو ہرٹ کر رہی ہے اس وقت جو ہے، اور یہ زیادہ وہ سسٹین نہیں کر سکتی ان کی اکانومی. تو وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں. ان کے بہت ہی زیادہ ان کے لیے اہم ہے کہ جی یہ جو سپلائی ڈسٹرپشن جو اس وقت ہوئی ہے وہ ختم ہو، خصوصاً یہ جو ابنائے ہرمز ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشر بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ایران پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایران ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چائنا، رشیا، ایران، نارتھ کوریا نا اس کو بلاک سمجھتے ہیں ویسٹرنز. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ایک ہے اس کی کیپیسٹی جو اگر یہ جنگ بہت زیادہ طویل ہوتی ہے تو اس کی کیپیسٹی بالکل ہی ڈیگریڈ ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ اسکلیشن اسی طرح بلکہ اگر یہ اسی طرح کنٹینڈ اسکلیشن بھی رہتی ہے تو ایران کو فیور نہیں کرے گی، اور اگر یہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایران کے لیے اور مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اب اس میں جو ہے نا اس ڈپلومیسی میں چائنا پہلے انوالو نہیں ہوا تھا.
لیکن اب ہم اس کی انوالومنٹ دیکھیں گے. جب وہ انوالو ہوگا تو اس کا رول بہت زیادہ اہم بھی ہوگا. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سوال جو کہ پاکستان میں ہر پاکستانی، ظاہری بات ہے جہاں پاکستان کو عزت ملتی ہے اور یہ عزت بتدریج الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے، مارکہ حق سے ہوا ہے، اور اوبیسلی ہم سب اس کو ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک چیز جو کنسرن ہے تمام پاکستانیوں کا وہ یہ کہ ظاہری بات ہے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم اگر کہیں تو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا فوری طور پر، یا اسی طرح یا فالنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح ابھی جوہر صاحب نے بھی بتایا کہ کتنا لیوریج کیا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو اسرائیلیز نے. سو اگر یہ جاری رہتی ہے لیوریج اسی طرح، اور امریکن پریزیڈنٹ بھی ہاتھ پاؤں جو بھی وہ بھی اپنا ایک چہرہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس جنگ سے نہیں نکل سکتے، تو اگر خدا نخواستہ فالنگ آؤٹ ہوتی ہے اور سولوشن نہیں نکلتا، do we have anything to lose ملک صاحب؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان is only going to gain by offering whatever we are offering؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو وقار اب ملا ہے الحمدللہ، پہلے تو اس پہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. سیکنڈلی دیکھیں یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے، میں تو 3 اور 4 ملک جو آج اکٹھے بھی ہوئے ہیں، کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ایران کو کائنڈ آف اندھا اعتماد ہے، کیونکہ ہماری الحمدللہ بڑی مضبوط اور دانشمندانہ پالیسی رہی. ہم نے بڑے سمجھداری کے ساتھ اس سارے مسئلے کو حل کیا، حالانکہ ہمارے اوپر بہت باتیں ہو رہی تھی، اور الحمدللہ اور اس کو جس طرح ہم لے کے چل رہے ہیں وہ بھی بڑا پازیٹیو ہے. دیکھیں آپ نے اپنے ہاں نہ صرف پوری دنیا میں کہ کوئی چینل ایسا نہیں ہے، کوئی پوڈ کاسٹ ایسا نہیں دنیا کا انڈیپینڈنٹ جو آپ کے رول کو اپریشیٹ نہ کر رہا ہو، اور جس طرح آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مصر اور ترکیہ کو بھی لے لیا. آپ کا رول عمان سے بہتر الحمدللہ ہو گیا. باقی ملکوں کو بڑی obvious بات ہے، کیونکہ قطر، سعودی عربیہ جو آج تک ان رول کو ادا کرتے رہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایران کے لیے کم از کم کنٹروورشل ثابت ہو رہے ہیں. اب آگے چلتے، پہلے بات تو یہ تسلیم کر لیجئے کہ یہ ایک خوشائند بات جو ہے یہ کوئی دنوں میں طے ہونے والی نہیں ہے. دیکھیں 15 نکاتی جو بنیاد جو لے کے آئے ہیں امریکن، وہ کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل ناقابل قبول ہوں گے. سملرلی جو 5 ایران لے کے آیا ہے وہ بھی اپرنٹلی اپ فرنٹ for the sake of discussion America is not going to accept that. So that means there are going to be bargain. So جب آپ ٹیبل پہ آتے ہو so you bring the extreme ends. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے. So back to diplomacy میں بہت کام کرنا پڑتا ہے. اب یاد کرو کہ جب یہ افغانستان والا جو معاملہ ہوا ہے کب میرے خیال ہے 10 سال لگے ہوں گے by the time they reach to this conclusion. اگر آپ ویتنام کا دیکھ لیں اس میں میری آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو 2 سال تو لگے تھے کو ٹیبل پہ آتے ہوئے یا نیگوشیٹ کرتے ہوئے. So it is going to take time. My humble opinion that inshallah Pakistan is not going to lose anything. Our stature is going to rather come up better. And میں ابھی ایک کل کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگلے مذاکرات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے پاکستان میں ہی ہوتے رہیں، اگلے مصر میں بھی ہو سکتے ہیں، ترکیہ میں بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا سٹانس ابھی تک الحمدللہ بہت اچھا ہے کہ ہمارا جو بلڈ ہے، جو ہمارا ڈی این اے ہے وہ ابھی بھی فلسطین کاز اور مسلم کاز کے ساتھ ہے، جبکہ اسرائیل ہمیں اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو I don't think so inshallah Allah willing we are going to lose, rather we are going to emerge as a balanced and as a much stronger nation from diplomatic front as far as these negotiations are concerned, or even in times to come کچھ اور بہتر چیزیں بھی آتی ہیں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک، ٹورڈز دی اینڈ جوہر صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ ابھی جو اس وقت کنڈیشن ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، بڑی ہیوی ہٹ لے رہا ہے ایران اور بہت زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر، بہت زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو if this is going to continue like this, someone like yourself جس نے ایران کو دیکھا ہوا ہے قریب سے and the way it all works، اگر نہیں کوئی ڈیل سٹرائک ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی شکل کیا can we somehow safely predict کہ کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں اگر کوئی ڈیل سٹرائک نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کنٹینڈ ایسکلیشن چلتی رہے گی. Americans would still want to off ramp of course. جو ہے ایران بھی میرے خیال ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پہلے کہ ایک تو پبلک ویو میں ڈپلومسی ہوتی ہے
جس کو پوسچرنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کئی بار. اور ایک پھر ظاہر ہے وہ ہوتی ہے جو آپ اصل مذاکرات میں پھر لے کے آتے ہیں اپنی جو آپ کی باٹم لائن پوزیشن ہوتی ہے جس پہ آپ ایکٹیو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں تو سامنے آئیں گی. دیکھیں ریزیلینس تو ایران نے بہت دکھایا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ صرف ریزیلینس جو ہے نا وہ پھر کافی نہیں ہوتا کئی بار. تو میرے خیال ہے کہ ایران کو تھوڑی سی اس پہ وائزر اپروچ رکھنی پڑے گی. اٹس آلویز بیٹر کہ جو ہے نا ٹو لیو ٹو فائٹ انادر ڈے والی بات ہے, کیونکہ ایران دیکھیں ان کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں. سعودی عرب کے پاس تو صرف دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہے وینیزویلا کے بعد. وینیزویلا کا تیل جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو سعودی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس سینس میں نیچرل ریسورس ہے. ایران کے پاس تو تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے, دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ. تو اٹس اے ویری ویری ریسورس رچ کنٹری. تو اس کو لیوریج کر کے تو دیکھیں وہ ایک بالکل مختلف لیول پہ پہنچ سکتے ہیں اکنامیکلی, اور جب آپ اکنامیکلی اس لیول پہ پہنچیں تو آپ کی باقی جو پروجیکشن ہے وہ بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک اس سینس میں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا ایران کو کہ جو ٹھیک ہے امریکنز اس میں سے کسی وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اتنا زیادہ وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے ایک لمبی جنگوں کا, لیکن بات یہ ہے کہ سینکشنز تو پھر بھی رہیں گی نا. اکنامیکلی تو وہ کرپل کر سکتے ہیں ایران کو, اور اسرائیل وقتاً فوقتاً سے اسٹرائک جو ہے وہ تو کافی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے. تو دیٹ وڈ ناٹ بی اے گڈ سچویشن فار ایران ان مائی ویو. میرا خیال یہ ہے کہ بہت بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی حل جو ہے نا اس میں, اور ٹھیک ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ چلیں جی دونوں سائڈز نے اپنی پروگریس دکھا دی ہے, انہوں نے اپنی جو ملٹری مائٹ دکھا دی ہے, ایران نے اپنی جو ہے نا ریزیلینس دکھا دی ہے یا ریٹیلیشن کیپیسٹی جو ہے نا امپاسبل آڈز دکھا دی ہے. لیکن اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ یہ اس کو مسئلے کا جو ہے نا, اور نیوکلیر ہے یا اس کے بعد میزلز ہیں, باقی جو چیزیں ہیں اس پہ امریکنز کو بہت زیادہ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ وہ پریشرائز کریں گے. وہ تو نیگوشیٹنگ ظاہر میکسملسٹ پوزیشن ہے. یہ دو کی چیزیں ہیں جس پہ زیادہ بات ہوگی. تو اس پہ اگر کوئی حل نکل آئے اور یہ سینکشنز اس کے بعد لفٹ ہو جاتی ہیں تو آئی تھنک ایران وڈ بی جو ہے نا ان اے بیٹر سچویشن, کیونکہ آگے دیکھیں جس طرح کی ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے اب ان کو ریکنسٹرکشن کے لیے کئی سال چاہیے ہوں گے, اور وہ بھی اس طرح کے سال چاہیے ہوں گے کہ جہاں پہ پھر اس طرح کی جو ہے نا اسٹرینگولیٹنگ سینکشنز نہ ہوں ان کے اوپر. تو میرے خیال ہے کہ جو ہے نا اس وقت جو ٹائم ہے یہ برنکسمین شپ کا ٹائم نہیں ہے, یہ اسٹیٹسمین شپ کا ٹائم ہے. اور یہ میں ساری سائڈس کے لیے کہہ رہا ہوں جو ہے نا, کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے خطرہ صرف ان کو نہیں ہے, لیکن لوز لوز سچویشن وہ کریٹ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ اگر یہ زیادہ لمبا چلتا ہے جو دنیا کی اکانومی ہے اس کو بھی دیکھیں ایک شدید خطرہ لاحق ہے. آلریڈی بھی جو سپلائی سائڈ ڈسرپشن ہوئی ہے, اور دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ رک گئی ہیں چیزیں, اور وہ ڈسرپشن ہے, کیپیسٹی ڈیگریڈ ہو رہی ہے. قطر کا دیکھیں تو انہوں نے ایک اٹیک میں 20% کیپیسٹی ان کی وہ جو دنیا کا سب سے بڑا وہ LNG گیس فیلڈ ہے اس کی ختم کر دی, جس کو دوبارہ سے ریسٹور ہونے میں کئی سال لگیں گے. اس طرح باقی جگہ پہ بھی, اور اگر آنے والے دنوں میں مزید اسکلیشن ہوتی ہے تو جو کیپیسٹی ڈیگریڈیشن ہو جائے گی یہ انرجی ریسورسز کی, اور جو باقی اس ریجن سے ساری کموڈیٹیز جاتی ہیں وہ تو دنیا کو بہت ہی لمبے عرصے تک جو ہے نا ایک اکنامکلی ہرٹ کریں گی. اور پھر دیکھیں سب سے جو لاسٹ بات ہے یہ صرف باقی چیزوں کی نہیں کہ جی انرجی کرائسس ہے یا جی اکنامک کرائسس ہے, صرف اس سے ایک فوڈ کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے, بیکاز 34% فرٹیلائزرز جو دنیا کی ہیں وہ جو ہے اپنے ہرمز سے آتی ہیں, اور اگر وہ ٹائملی اب نہیں ملتی جس طرح کی پوری جہاں کی ضرورت ہے تو اب 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد ہم ایک بہت بڑا فوڈ کرائسس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں which could result in famine for hundreds of thousands of people. تو اس لیے یہ جو ہے میرا خیال ہے اس میں بہت اہم ہے کہ یہ اسٹیٹسمین شپ یہ ملک بھی دکھائیں, اور جو میڈیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز جو ہیں سارے وہ بھی, اور جس میں پاکستان بہت ہی اہم کردار بالکل ادا کر رہا ہے اس وقت, تو وہ بھی جو ہے نا دے کنٹینیو ٹو اسٹے انگیجڈ. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جناب علیم صاحب کا, جناب ارشد ملک صاحب کا. وائس مارشل ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی تھی. پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.